रवात में जो मेरे पाकिस्तानी आज जमा हुए हैं, मैं पहले से सबको सलाम करता हूं। और जो मेरी टीम है मार्च में जो निकली हुई है और हम कितने दिनों से ये मार्च कर रहे हैं, मैं आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इस मुल्क की तारीख में ये एक ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो कभी ऐसी नहीं हुई। कभी पहले किसी पार्टी ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की। और ये हमारी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है, ये शुरू हुई थी 7 महीने पहले, जब हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश जिसके साथ मिल गए हमारे मीर जाफर और मीर सादिक, क्योंकि कभी भी बैरूनी साजिश कामयाब नहीं होती जब तक कि अंदर से गद्दार मदद नहीं करते बैरूनी साजिश को कामयाब करने की। तो उन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिराई और तब से मैं मैदान में हूं। तब से तहरीक इंसाफ सारे पाकिस्तान के अंदर अपना मौकफ अवाम की तरफ लेके जा रही है और अवाम को जगा रही है, शऊर दे रही है। और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं वो कम है। जो मैंने इन 7 महीने में देखा, मैंने अपनी 26 साल की सियासत में ये नहीं देखा। और जो मैंने अपने लोगों को बदलते देखा, जो मैंने अपने नौजवानों को खास तौर पे, और नौजवानों वो जो कि बच्चे भी थे, 12 साल 10 साल के बच्चे, मैंने इन सबको इसमें शिरकत करते देखा। मैं जब निकला लाहौर से तो सारा रास्ता मैंने ख्वातीन को देखा, पर्दादार ख्वातीन को मार्च के साथ साथ चल रही हैं, बच्चे लेके अपने छतों के ऊपर। मैंने रास्ते में देखा छतों के ऊपर ख्वातीन खड़ी हैं, दुआएं कर रही हैं। तो कभी ऐसे मैंने सीन अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं देखे। तो मैं इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूं कि सिर्फ एक जागी हुई कौम, एक बाशऊर कौम अपनी आजादी के लिए जदोजहद करती है। गुलाम कभी भी आजाद होने की कोशिश नहीं करते, गुलाम ही रहते हैं। और लेकिन जब एक इंसान को समझ आ जाती है कि आजादी क्या है, तो तब फिर वो खड़ा होता है अपनी आजादी के लिए। तो हमारी ये जो तहरीक शुरू हुई 7 महीने पहले, सारे पाकिस्तान में हमने जलसे किए और फिर लोगों ने कुर्बानियां दी इसमें। 25 में, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं, 25 में जो हमारे साथ जुल्म किया गया, यही जो फैशिस्ट, जो जराइम पेशा लोग जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए, जब हमें हटा के तो जो लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये पाकिस्तान को 30 साल से मुख्तलिफ किस्म के तौर तरीकों से ये जुर्म कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाना, लोगों को मरवाना, मॉडल टाउन के अंदर दिन दिहाड़े पुरअमन एहतजाज करने वालों को कत्ल करना, गोलियां मारना पुलिस के जरिए, पुलिस मुकाबले में लोगों को मारना। ये शहबाज शरीफ के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच में 97 से 99 तक इसके ऊपर रिपोर्ट है कि इसने कई 100 लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए। वो जो आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी के ऊपर आके बताया, वो जो पुलिस वाला था कहता मेरे जरिए इसने लोगों को मरवाया। राना सनाउल्लाह के ऊपर 18 कत्ल, शेर अली का बाप कहता है इसने कत्ल किए। सारा फैसलाबाद जानता है इसको। कब्जा ग्रुप हर जुर्म में ये शरीक है। इन्होंने मिलके 25 मई को हमारे ऊपर जो किया, घरों में गए, कारकुनों के घरों में गए, उनकी औरतों के सामने, यानी आदमियों को पकड़ पकड़ के लेके गए, बच्चों को लेके गए, थानों में रात को लेके गए। हर इस मुल्क के जो हकूक, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए वारंट के बगैर घुसे लोगों के घरों में। और इन्होंने फिर जो औरतें, बच्चे, यानी हमारी जो तहरीक इंसाफ के जलसे हैं, कभी पाकिस्तान में ऐसे जलसे नहीं हुए। हमारी जो प्रोटेस्ट है, जो एहतजाज है,
ان کے پر فیملیز آتی ہیں, عورتیں بچے آتے ہیں, اوپر سے لے کے نیچے تک, انگلش میڈیم سے, اردو میڈیم سے, دینی مدرسے, سارے لوگ شرکت کرتے ہیں. اور ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی, ظلم کیا, 2 لوگ شہید ہوئے, کئی زخمی ہوئے, جیلوں میں لوگوں کو ڈالا, ایف آئی آر کی بارش ہو گئی, 23 ایف آئی آر میرے اوپر کاٹی, ساری سینئر لیڈرشپ کے اوپر. جب میرے دور میں 3 لانگ مارچز کی گئی, 2 فضل الرحمان نے اور 1 بلاول نے, ہم نے تو کوئی نہیں روکا, ہم نے کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹی, ہم نے تو ان کے سامنے کنٹینر بھی نہیں رکھے. تو ہمارے دور کے اندر پوری طرح جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا تھا, ہم نے وہ کسی جگہ ان کو روکا نہیں. ہمارے تو 25 چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس ملک میں عدل اور انصاف کا نظام جب تک نہیں آتا تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جب میں یہ لانگ مارچ کر رہا تھا تو میں نے وہ مناظر دیکھے جو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے. میں نے دیکھا کہ بابرتا خواتین لانگ مارچ کے ساتھ سفر کر رہی ہیں, ان کے گودوں میں چھوٹے بچے ہیں, چھتوں پر کھڑے ہوئے لوگ میری کامیابی کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. معاشر لاء میں جیل میں گیا, وہاں میں نے ایسا نہیں ظلم دیکھا اس کے دور میں. جو انہوں نے جس طرح ہمارے اوپر جو سٹیٹ کو پوری طرح اس کا جو ظلم ہمارے اوپر کیا, ہمیں ایسے لگا ہم پاکستانی نہیں ہیں. میں جس کو یہ قوم 50 سال سے جانتی ہے, وہ پاکستانی 50 سال سے جانتی ہے قوم. ہر قسم کا پاکستان کا سول ایوارڈ مجھے ملا ہوا ہے. دنیا میں مجھے جانتے ہیں کہ پاکستان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا. تاریخ میں پہلی بار پاکستان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھی ہے جس میں عوام کی اتنی بڑی طاقت کسی بھی پارٹی کے ساتھ اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلی ہو. وقت آ چکا ہے جب ہم نے اپنا حق لینا ہے. یہی وہ وقت ہے جب غلامی کی زنجیروں کو توڑنا ہے اور حقیقی آزادی کی یہ جنگ لڑنا ہے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ حقیقی آزادی کی کوئی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جہاد ہے. میں اسے جہاد سمجھ کر رہا ہوں اور میری آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور گھروں سے باہر نکلیں اور اس جہاد میں میرا ساتھ دیں. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ جب ہم پہلے لانگ مارچ کر رہے تھے تو ہم پر ظلم و ستم کیے گئے. وہ سلوک کیا گیا جو شاید کسی کرپٹ اور چور مافیا کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا. عورتوں پر, بچوں پر اور جوانوں کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے, یہاں تک کہ سیدھی گولیاں چلائی گئی. یہ کس قسم کا نظام ہے جو اس ملک میں رائج کیا گیا ہے. ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر چھوٹا چور ہمیشہ پکڑا جاتا ہے اور بڑا چور بھاگ جاتا ہے. میں جب سے اس تحریک کا حصہ بنا ہوں, جب سے میں سیاست میں آیا ہوں, میرا بیانیہ ایک ہی ہے. ایک دینی انتہا پسند اسے مار دے گا. میں نے یہ 24 سپٹمبر کو بھی پبلک کو بتایا اور پھر 6 اکتوبر 7 اکتوبر کو جلسوں میں بتایا کہ یہ ان کا پلان بن رہا ہے. اس انتہا پہ کہ کوئی اس ملک کے اندر, جو میں چھوڑیں کہ میں عمران خان ہوں, کوئی بھی دنیا کا ملک ہو, اس کے اگر ایک ملک میں جو سب سے بڑی جماعت ہے, جو ایک فیڈرل پارٹی ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں, ملک کی فوج نہیں اکٹھا رکھ سکتی, نہیں تو اس پاکستان نے علیحدہ نہیں ہونا تھا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں, اور جو پارٹی سارے ملک میں واحد پولیٹیکل فیڈرل پارٹی ہے, اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ہر کوشش کی گئی اسے ختم کرنے کی. اور یہ کون کر رہا تھا, کیا اس کا مقصد تھا, اس کے اوپر میں اینڈ میں آؤں گا. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے برداشت کی, اس کے باوجود ہم نے یہ مارچ کی. اور ہم نے مارچ اس لیے کی, پالیٹکس کے لیے نہیں کی, یہ سیاست کے لیے نہیں ہو رہا. مجھے 6 مہینے میں ہر جگہ پہ, کئی جگہ کے اوپر مجھے لیٹر آتا تھا کہ آپ اگر اس جلسے میں جائیں گے تو آپ کی جان خطرے میں ہے. کئی جگہ چیف سیکرٹری لیٹر بھیجتا تھا کہ جی آپ کی جان, ملتان کا جلسہ نہ کریں, آپ کی جان خطرے میں. کئی جگہ ہے. اس کا مجھے خود پتا تھا کہ یہ پلان بنا رہے ہیں مجھے مارنے کا. اس کے باوجود میں نکلا. اور آج انشاءاللہ میں ابھی آپ کو ڈیٹ دوں گا اینڈ میں کہ میں آ رہا ہوں پنڈی,
مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے، سب کو پتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کیا یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں، تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے، لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا؟ سیاست کے لیے نہیں. مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے؟ میں ایک حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے. ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے. اور خاص طور پہ ان چوروں کی غلامی، یہ جو 30 سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا، اب اکٹھا بیٹھ گیا ہے، جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا، ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے، اس سے بہتر ہے مر جاؤ. میں اس لیے نکل رہا ہوں، اور میں اپنی ساری قوم کو بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح چلنا ہے؟ کیا ان چوروں کے بعد جو اپنے بچے تیار کر رہے ہیں اور بچوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، ان کا صرف کام، ان کو صرف ایک چیز آتی ہے، منی لانڈرنگ. وہ چھوٹی عمروں میں وہ اربوں پتی بن گئے تھے، کیونکہ ماں باپ نے ان کے نام پہ یا چوری کر کے پیسہ ان کے نام پہ چیزیں لی ہوئی ہیں. یہ جو 4 لندن میں مہنگے اربوں روپے کے مے فیئر کے جو اپارٹمنٹس ہیں، یہ مریم کے نام پہ تب تھی جب یہ کوئی 20-21 سال کی تھی. اور یہ جو اس کا بیٹا ہے حسن شریف، 10 ارب روپے کا گھر بیچا ہے اس نے لندن کے اندر. کدھر سے پیسہ آیا؟ تو یہ سارے بچے شروع میں ہی، یہ جو تیار کر رہے ہیں بچے، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ منی لانڈررز ہیں سارے. وہ بلاول، اب بلاول آپ کو یہ بتاؤں کہ سیاست میں تو اس کا کوئی مستقبل ہی نظر آ رہا. اردو ابھی تک صحیح طرح بولا نہیں ہے، یعنی ہر دفعہ اردو بولتا تو اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہا ہے. لیکن اس کا میں آج آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، اس کی زندگی کا زیادہ حصہ کس پہ لگے گا کہ اس کے باپ نے چوری کر کے پیسہ دنیا میں کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. یہ اب ڈھونڈتا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کا پیسہ کدھر کدھر رکھا ہوا ہے. تو ان کے نیچے اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ایک عظیم قوم ان کی غلامی کرے گی، یہ قوم کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گی ان کو. اس لیے یہ مارچ ہے، اور یہ جو حقیقی آزادی کی مارچ ہے یہ ابھی ختم نہیں ہوگی. میں آخر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کس دن کیا کرنا ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مارچ، یہ جب تک ہم اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد نہیں کرتے، ہم نہیں روکیں گے. آپ تو حقیقی آزادی کی میں ساری قوم کو یاد کرا دوں، 2 اس کے ستون ہیں جس کے اوپر حقیقی طور پہ قوم آزاد ہوتی ہے. سب سے پہلا، قوم کے فیصلے قوم میں ہوں، کسی اور قوم کی غلامی نہ کرے. ہم کسی سپر پاور کی غلامی نہ کریں. لا الہ الا اللہ اس نعرے کے اوپر بنا تھا پاکستان. لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے کہ میں آزاد ہوں، میں صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، باقی میں آزاد ہوں. ایک خودداری کا یہ دعویٰ ہے، ایک قومی غیرت کا دعویٰ ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہاں جا کے دنیا کے باہر چکر مارو اور ہاتھ پھیلا کے کہو کہ میں مانگنے تو نہیں آیا، میں مجبور ہوں. اس لیے تو یہ نہیں ملک بنا تھا. اس لیے تو قائد اعظم، جب ان کو پتا بھی تھا کہ انہوں نے زندہ نہیں رہنا زیادہ دیر، پتہ نہیں چلنے دیا اپنی بیماری کا کہ کہیں پاکستان کوئی رکاوٹ نہ آ جائے پاکستان نہ بننے میں. یہ وہ قربانی تھی. ہم بڑے ہو رہے تھے زمان پاک میں، تو وہاں اتنے لاکھوں لوگ ہندوستان سے جو آئے تھے، شاید ہی کوئی تھا جن کے گھر میں قتل عام نہ ہوئی ہو. تو یہ تو قربانیوں کے نام پہ بنا تھا. اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم انگریز سے آزاد ہو کے تو اب ہم کسی اور سپر پاور کی غلامی کریں. لہذا ایک ہم ملک چاہتے ہیں جو سوورن ہو، قوم کے فیصلے قوم میں ہو. اور مجھے افسوس سے مثال دینی پڑتی ہے ہندوستان کی، ساتھ ہی ہمارے وہ آزاد ہوا تھا. صرف اس ملک کے فیصلے دیکھ لو، فورن پالیسی دیکھ لو، آزاد فورن پالیسی. ملک کھڑا ہو گیا ہندوستان کہ نہیں جی ہم روس سے تیل لیں گے، ہم تمہارے ساتھ الائنس ہے امریکہ کے ساتھ کوارڈ کے اندر، لیکن ہم فیصلے کریں گے تیل روس سے اس لیے لیں گے کہ ہمارے لوگوں کو سستے تیل کی ضرورت ہے.
ہم اپنے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں ڈال سکتے. کھڑے ہو گئے, امریکہ ناراض ہوا, لیکن آخر امریکہ کو ماننا پڑا. ہم نے بھی وہی کیا تھا. لیکن یہ جو غلام اوپر بٹھائے گئے ہیں, جو سازش کے تحت آئے ہیں, 7 مہینے ہو گئے, ان کو شرم نہیں آئی کہ ملک مہنگائی میں یعنی لوگ ڈوب گئے ہیں, لیکن انہوں نے روس سے تیل نہیں لیا کیونکہ جو ان کا جو آقا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اگر کبھی بھی ہم کوئی بھی جو فیصلے کریں اس کی نمبر 1 چیز ہونی چاہیے کہ کیا میری قوم کا اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے. ہماری قوم کا فائدہ نہیں تھا جب ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی اور 80,000 اپنے لوگ مروا لیے. یہ ہماری قوم کے مفاد میں نہیں تھا. لیکن اوپر جو سربراہ بیٹھا تھا وہ پریشر ہی نہیں لے سکا, گھٹنے ٹیک دیے. اور یہ جو زرداری اور نواز شریف آئے, یہ اور زیادہ ان کے سامنے لیٹ گئے. 400 ڈرون اٹیک ہوئے ان کے دور میں, 400 ڈرون اٹیک. کبھی دنیا کی تاریخ میں مجھے ایک مثال بتا دیں کہ آپ جنگ کسی کی لڑ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر بمباری کر رہا ہو. ایک دنیا میں مثال نہیں ہے. کیونکہ یہ کوئی ملک کی آزادی کے لیے ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ 2 خاندان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسے کیسے بنانے ہیں, ملک سے باہر کیسے لے کے جانے ہیں, اور پھر اس پیسے کو بچانا NRO کے ذریعے کیا ہے, اور پھر اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ پھر آگے چلتے جائیں. اس سے آگے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے, پاکستان کا دیوالیہ نکلتا ہے, ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے پیسے ڈالرز میں باہر پڑے ہیں. اگر روپیہ گرے گا بھی تو ان کا تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی. تو ان کا مفاد تو یہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک آزاد خوددار قوم بنے. ان کا تو یہ ہے کہ یہ اقتدار میں کیسے رہیں اور پیسہ کیسے بنے اور بچائے کیسے. سب سے پہلے ہم یہ کبھی اس ملک کو جتنی بھی قربانیاں دینی پڑیں, دیکھیں قومیں قربانیاں دے کے آزاد ہوتی ہیں. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں, قوم جب اکٹھی ہو جاتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم ایک خوددار قوم ہوں گے, اب اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے, وہ قوم کھڑی ہو جاتی ہے اپنی پیر پہ. لیکن جب ایک قوم کی صاحب اقتدار وہ چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستان پیسہ بھیجیں, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, اور پھر جب آپ مقروض ہو جاتے ہیں کیونکہ ڈالر جب آپ باہر بھیجتے رہتے ہیں اور آپ پالیسی صحیح بناتے نہیں ہیں, ایکسپورٹس بڑھاتے نہیں ہیں, تو آخر میں جب ڈالر مقروض ہو جاتے ہیں پھر آپ گھٹنوں پہ آ جاتے ہیں اور پھر اپنی آزادی کھو بیٹھتے ہیں. دوسری چیز, اور یہ بھی میں آپ سب کو کہتا رہا ہوں, میں نے نام بھی اپنی پارٹی کا انصاف رکھا تھا, کہ جو انصاف ہے اس کا مطلب ہے, اس کا انصاف کا مطلب کیا ہے, میں پھر یہ آپ کو سمجھا دوں. قانون کے سامنے سب ایک برابر. انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے, کیونکہ اگر انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو جو کمزور ہوتا ہے وہ طاقتور کا غلام ہوتا ہے. جو جنگل کا قانون ہے, جنگل کے قانون کے اندر انصاف نہیں ہوتا, طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے. جو طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کرتا ہے, وہ کمزور کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آتا. تو جب انسانی معاشروں کے اندر انصاف نہیں ہوتا وہ جنگل کا قانون بن جاتا ہے. اس کا ایک نام دیا ہوا دنیا نے, بنانا ریپبلک. وہ بنانا ریپبلک بن جاتا ہے جدھر انصاف نہیں ہوتا, جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. یہ ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے, پہلے سے بھی بڑا مسئلہ, کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے. ہمیں مثالیں آپ بار بار ہر روز دیتا ہوں کہ اعظم سواتی کو اگر انصاف نہیں مل سکتا, پاکستان کے سینیٹر کو, ایک آدمی جو اپنی ساری کمائی باہر کرتا ہے اور پاکستان کمائی لے کے آتا ہے, اس کو انصاف نہیں مل سکتا, اس سے ظلم کی انتہا ہوتی ہے. ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکتا. ساری پاکستان کی صحافی برادری کو سوچنا چاہیے, اور میں تھوڑا مایوس بھی ہوں اپنی صحافی برادری سے, کہ جو ارشد شریف سے ہوا ہے, اوروں سے بھی ہوا ہے, لیکن جو ارشد شریف سے ہوا, اگر آپ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیں گے, اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا, جس طرح اس کے اوپر FIRs کاٹی گئیں, اس کے اوپر دھمکیاں دی گئیں,
क्यों धमकियां दी गई कि जो आपका मौकफ है, क्योंकि जो हुकूमत में बैठे हैं वो डरे हुए थे कि सच सामने आ जाए, तो वो साजिश सामने लेके आ रहा था। अरशद शरीफ क्या कर रहा था? वो साजिश सामने लेके आ रहा था जो इस मुल्क से हुई है। तो उसके बावजूद कि वो सच और राय हक पे खड़ा था, उसको धमकियां मिल रही थी, उसको जान की फिर धमकी दी गई। जब वो उस और इसके घर वालों को सब पता है, अरशद शरीफ की वालदा को सब पता है कौन धमकियां दे रहा था। और आखिर में वो जब मुल्क से बाहर गया और फिर पाकिस्तान बुलाने की कोशिश की, वो कीनिया गया और जो उसको शहीद किया गया। ये अगर अरशद शरीफ नंबर 1 पाकिस्तान का इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, अगर उसको मार सकते हैं और कोई फिर पूछने वाला नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन ही नजर आ रही कि होगी सही माने में, किसी को इत्मीनान नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ताकतवर दूसरी तरफ है और सबको पता है इस मुल्क में कि जब ताकतवर के सामने एक कमजोर खड़ा होता है, इंसाफ नहीं मिलता। मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, जो मैंने आपको कहा कि अगर मैं एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सका, पुलिस वाले कहते कि जी हमारी पंजाब गवर्नमेंट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि ये लोग हमारे पर जो है वो बाहर से लाकर कुछ बिठाना चाहते हैं और ये हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। जहनी तौर पर ग़ुलामी कर करके अब ये अवाम थक चुके हैं और अब ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। उनकी जानिब से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी जान को ख़तरा है। मैंने हुकूमत को ख़त लिखा था कि यहाँ पर इस तरह से मेरे पर हमला हो सकता है और एजेंसीज़ की जानिब से भी मुझे बताया गया था कि आपकी जान को ख़तरा है, लेकिन मैं फिर भी हकीकी आज़ादी की जंग के लिए और अपनी आवाम की आज़ादी के लिए बाहर निकला। मेरी जान को आज भी ख़तरा है और वो लोग वहीं पर बैठकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जितने मर्जी टैलेंटेड पाकिस्तान हो जाए, हम जितनी अच्छी पॉलिसीज लेके आ जाएं, ये मुल्क कभी कामयाब नहीं हो सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला का कौल है, और मैं ये बार बार अब से नहीं 26 साल से ये बता रहा हूं कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म और नाइंसाफी का निजाम नहीं चल सकता। और अगर आपने देखना नहीं चलते हुए, तो सारी डेवलपिंग वर्ल्ड गरीब मुल्क देख लें। जिसको डेवलपिंग वर्ल्ड कहते हैं वो सारे गरीब मुल्क हैं। एक एक गरीब मुल्क आप जाके देख लें, सब यही हाल है। उधर भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, शरीफ और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरा से वीडियो लिंक के जरिए खिताब कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि हम हकीकी आज़ादी की मार्च को जारी रखेंगे और ये आज़ादी है असल में उन चोर डाकुओं से जो हमारे जहनों पर मुसल्लत किए गए हैं, और इस तरह की ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक्त आ चुका है और अब ये तमाम तर कौम इकट्ठी हो चुकी है और इकट्ठी होकर मुत्तहिद होकर एक एजेंडे के तहत हम बाहर निकल रहे हैं। यही वो वक्त है जब मुल्क को आज़ाद कराना है, यही वो वक्त है जब ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया है कि हम अब एक जमात बनकर यकजा होकर इस तमाम तर निज़ाम के ख़िलाफ़ निकलने को तैयार हैं। मैं जब बरतानिया में गया तो वहां आपको कोई कब्जा ग्रुप नहीं नजर आता। किसी के जमीनों पे कब्जे किसी की जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि अदालतें इंसाफ करती हैं। वहां आपको अगर कोई ताकतवर ये समझता है कि वो कानून तोड़ेगा और वो बच जाएगा, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर, भारी अक्सरियत से जीतने वाला बोरिस जॉनसन, एक कानून छोटा सा तोड़ता है। यहां खबर भी नहीं बनी थी पाकिस्तान में कि वो एक लोगों ऑफिस के लोग जमा हो जाते हैं जब कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग थी, उस चीज के ऊपर वो रिजाइन कर देता है क्योंकि उसने कानून तोड़ा है जो लोगों के लिए बनाया हुआ था। वहां इंसाफ का निजाम ऐसा है कि हर जो कमजोर से कमजोर आदमी भी है उससे पता है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, क्योंकि जो उनकी अदालतें हैं, जो उनका इंसाफ का निजाम है, वो उनके हकूक की हिफाजत करता है। मैंने आपको अपनी मिसालों को दी, मैं आपको एक और। इस हुकूमत ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। गरीब आदमी के लिए दाल रोटी पूरा करना ही मुश्किल हो गया है।
बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है। कोविड के दौरान भी हमने ऐसी पॉलिसी अपनाई कि गरीब आदमी का कारोबार बंद ना हो। हमने ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिसको बैरून मुल्क से सराहा गया, और आज भी हमारी मिसाल दी जाती है कि हमने पाकिस्तान की डगमगाती मईशत को उस वक्त में बेहतर सहारा दिया जिस वक्त में बड़ी बड़ी मईशतें डगमगा उठी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा गया कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक उसमें इंसाफ का निज़ाम मजबूत ना हो। हूं कि मैं क्यों वहां कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे इंसाफ मिलेगा वहां। मुझे पता है कि इसने जो मेरे ऊपर मेरी इज्जत की तौहीन की है, मुझे पता है कि वहां उनकी अदालतों में, क्योंकि मेरा केस लड़ा हुआ हूं वहां, बहुत बड़ा केस हुआ था मेरा और इयन बोथम का बरतानिया की अदालत में। वो मेन हेडलाइंस केस था, 3 हफ्ते वो केस चला था। मुझे पता है वहां अदालतें कैसे चलती, और वो भी यही था, हरजाना का केस था। तो मुझे तो पता है वो कैसे चलता है, और मुझे पता है कि जो अब इन्होंने जो किया है, इसके ऊपर जो हरजाना होगा, इसके ऊपर जो डैमेजेस होंगे, मैं इसलिए चाहता हूं कि पाकिस्तानी कौम देखेगी क्या होगा। और मैं इसलिए चाहता हूं कि हमें भी यहां देखना चाहिए, हमारी अदालतों को भी, कि हम क्यों ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं लोगों की इज्जत की हिफाजत कर सकते, क्यों एक मुल्क के एक्स प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इस तरह गंद उछाला जाए, किसी के ऊपर भी, किसी इंसान पे भी। लेकिन यहां तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। और ये है, इसको मैं कहता हूं क्यों वो खुशहाल है मुल्क, क्योंकि आप और तो छोड़े ना दुनिया में सरमायाकार, जो आपके जो पाकिस्तान की बिजनेस आज मगरब में हैं, जो यूरोप में हैं, जो अमेरिका में हैं, जो दुबई में हैं, आप उनसे पूछे ना पाकिस्तान आगे क्यों नहीं सरमायाकारी करते। हमारा 1 करोड़ है पाकिस्तानी बाहर बैठा हुआ। अगर 5 लाख पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करनी है, आप ये यकीन दें, यकीन से मैं आपको कहता हूं कि यहां इतना डॉलर आ सकता है पाकिस्तान में कि हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ओवरसीज पाकिस्तानी अगर यहां पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी शुरू कर दें, हमें कोई मसला ना हो कि हम भागे फिर रहे हैं, कभी यहां पैसे मांग रहे हैं या हमारे रुपया गिर रहा है। लेकिन वो आते क्यों नहीं है? उनसे पूछें कि क्यों नहीं वो पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करते। सबसे बड़ा मसला ये होगा, एक अंग्रेजी का लफ्ज है कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट। उनको ये खौफ होता है कि अगर उनसे यहां कोई फ्रॉड होगा तो यहां उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। यहां अगर वो प्लॉट भी खरीदते हैं तो उनके ऊपर भी कब्जे हो जाते हैं। मैं जब बाहर जाता था पैसे इकट्ठे करने के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, शौकत खानम के लिए, नमल के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, तो मेरा जब उनसे मैं मिलता था, और अब से नहीं 30 सालों से बात कर रहा हूं, हमेशा वो ये कहते थे कि हमारे प्लॉटों के ऊपर कब्जे हो जाते हैं, और वो केस फंस जाता है जाके अदालत में, और फिर वो आखिर में हमें वो कब्जा ग्रुप आगे कहता है, अच्छा जी जो प्लॉट की कीमत थी 1000 रुपए, वो कहते हैं जी 100 रुपया लो और जान छोड़ो। ये इतने पाकिस्तानियों से हुआ है। तो जब प्लॉट ही नहीं वो खरीद सकते इस मुल्क में, और उनको खौफ है कि उसके ऊपर भी कब्जा हो जाएगा, तो सरमायाकारी कौन करेगा? तो हमारे मुल्क का जो मुस्तकबिल है, वो जिधर ये ले आए हैं पाकिस्तान को, जो हमें खड़ा कर दिया, दिवालिया निकाल दिया हमारा इन 7 महीने में, अब जो आगे हमने मुल्क को जब उठाना होगा, तो उसके लिए हमें अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करनी होगी। ये जो बड़े बड़े डाकू जो हर बारी चोरी करके और एनआरओ ले लेते हैं, ये किसी मुहज्जब माशरे में इसका तस्वर नहीं है कि इन्होंने कानून पास किया असेंबली से, और सारे जिन के ऊपर केसेस थे नैब में, वो बकायदा शिक्के हैं जिसमें बड़े बड़े डाकू बच रहे हैं। उसमें जरदारी किसी में बच रहा है, मरियम किसी में बच गई है, जो और इनके लोग फंसे हुए थे सब बच रहे हैं। 1100 अरब रुपया जो इस कौम को आना था, वो सारा इन्होंने हजम कर लिया है कानून बदल के, अपने आप को फायदा, अपने आप को एनआरओ देके। तो जब ताकतवर चोरी करके भी नहीं पकड़ा जाए, कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ ना मिले, वो कौम आजाद नहीं होती, वो अपनी आजादी खो बैठती है। जिस तरह हजरत अली का कौल है कि वो निजाम नहीं चल सकता, और ये हमारा नहीं है, ये सारे गरीब मुल्कों का ये कहानी है। तो इसलिए ये दूसरी चीज है
یہ ہماری جدوجہد چلے گی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے، اور یہ چلتی رہے گی، یہ مارچ سے آگے چلتی جائے گی، یہ تو تحریک چلتی جائے گی جب انشاءاللہ جب تک حقیقی طور پہ اپنے ملک کو آزاد نہ کریں۔ اب میں دو تین اور آخر میں باتیں کرتا ہوں، ڈیٹ، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی ڈیٹ دینی ہے کہ ہم نے کس دن انشاءاللہ اسلام آباد سب نے پہنچنا ہے، پنڈی پہنچنا ہے کس دن، وہ میں آپ کو بھی ڈیٹ دینے لگا ہوں۔ لیکن میں آج 7 مہینے ہو گئے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہٹائے۔ انہوں نے اقتدار میں آ کر اپنے اوپر بننے والے سارے کیسز ختم کرائے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے مافیاز ہیں جو باہر ملک کا پیسہ بھیجتے رہے ہیں، لیکن 70 سال سے اس ملک کو لوٹا جا رہا ہے۔ انصاف کا نظام اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ان چوروں کو پکڑا جا سکے۔ یہاں پر اگر کوئی کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے اسے سالوں سال قید رکھا جاتا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باہر مغرب میں اس قسم کے معاشروں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جہاں پر بڑے ڈاکوں کو چھوڑ دیا جائے۔ 90 کی دہائی میں نکل چکے تھے اور کیسز کرپشن کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے۔ نون لیگ کہتی تھی پیپلز پارٹی کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے، وہ کہتی تھی زرداری کرپٹ ہے۔ زرداری کو جیل میں نواز شریف نے ڈالا، اور پھر ان دونوں کو مشرف نے ہٹا دیا اور لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی اور کرپشن پہ ہٹایا۔ اس کے بعد انہی کو جنرل مشرف نے NRO دے دیا، اور اس کے بعد انہوں نے 10 سال جو ملک سے کیا ہے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھا دیا۔ لوگوں نے ان کے غصے میں مجھے ووٹ دی 2018 میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی کہ ایک دم 3.25 سال کے اندر یہی لوگ پتہ نہیں کس میں نہا کے آئے کہ یہ ایک دم ٹھیک ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر پھر مسلط ہو گئے۔ چلے انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، کمزور طاقتور کو غلام ہوتا ہے۔ جب معاشرے میں انصاف نہ ہو تو وہاں جنگل کا قانون نافذ ہو جاتا ہے۔ ہمارا مسئلہ انصاف کا نہ ہونا ہے۔ اعظم سواتی کو انصاف نہیں ملا، ارشد شریف کو انصاف نہیں ملا، اس پر آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ ارشد شریف اس ملک کے خلاف ہونے والے تمام تر سازشوں کو سامنے لانا چاہ رہا تھا، اسی لیے ارشد شریف کو راستے سے ہٹا دیا گیا۔ ارشد شریف کی والدہ جانتی ہے کہ کون سے افراد تھے جو انہیں دھمکیاں دے رہے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہماری یہ لانگ مارچ جاری رہے گی، اگر تب تک یہ لانگ مارچ جاری رہے گی جب تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل جاتی ہے۔ ان کی جانب سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈیٹ کا اعلان بہت جلد کروں گا۔ بتا دیں، اکنامک سروے پاکستان کی ان کے دور میں پبلش ہوئی، اسی اکنامک ہمارے دور میں نہیں ہوئی۔ وہ ہر سال جو بتاتی ہے کہ پاکستان کی معیشت کے کیا حالات ہیں، وہ ان کے دور میں پبلش ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ 17 سال کے بعد پاکستان، ہماری تحریک انصاف کے جو آخری 2 سال تھے، 17 سال کے بعد بہترین ہماری معیشت کی اضافہ ہوا، اس میں 5.7% اور 6%۔ یہ 17 سال کے بعد کورونا کے باوجود یہ ہماری معیشت اوپر آ رہی تھی۔ اسی اکنامک سروے میں لکھا ہوتا ہے کہ 50 سال کے بعد ہماری جو انڈسٹریل گروتھ ہے، جس میں اصل میں نوکریاں ہوتی ہیں، نوکریاں ملتی ہیں، جس میں دولت میں اضافہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے جب انڈسٹری آپ کی بڑھتی ہے۔ تو 26 سے 27% ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ بڑھی۔ فیصل آباد کے اندر مزدور نہیں مل رہے تھے ٹیکسٹائل فیکٹریوں کے، مجھے ٹیکسٹائل والوں نے کہا کہ جناب ہمیں باہر سے منگوانے پڑ رہے ہیں یا مزدوروں کی شارٹیج ہو گئی ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی گروتھ ہوئی، تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھی، تاریخ میں سب سے زیادہ باہر بیرون ملک پاکستانیوں نے ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہوئے سب سے زیادہ ریمیٹنسز پیسہ بھیجا، تاریخ میں سب سے زیادہ پاکستان کی آمدنی ٹیکس کلیکشن بڑھی، اور تاریخ میں 4 فصلیں جو پاکستان کی تھیں، کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی، کیونکہ ہم نے ان کو سبسیڈائز کر کے چیزیں دی، انہوں نے اپنی 4.5% ہماری گروتھ ریٹ تھی، یعنی ہماری اضافہ ہوا زراعت میں، جو 17 سال کے بعد تھا۔
تو جب ملک آگے بڑھا تھا اور جب ہر چیز پازیٹو ہو گئی، کرونا کے مشکل وقت سے ہم نے ملک کو نکال لیا، دنیا نے مانا کہ یہ پاکستان کی جو پرفارمنس ہے کرونا میں، دنیا نے، ورلڈ اکنامک فورم، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، جو اکانومسٹ، اس نے جو اکانومسٹ میگزین نے دنیا کی سروے کی، انہوں نے کہا 3 ملکوں میں سے پاکستان لگاتار 2 سال ٹاپ پہ آیا ہے دنیا میں۔ تو دنیا نے مانا کہ ہم نے بہترین گورننس دی مشکل وقت میں، کرائسس جو صدی میں ایک دفعہ کرائسس آتا ہے جو کرونا آیا تھا، دنیا کہتی ہے کہ ہم نے سب سے بہترین اس کو ملک کو نکالا۔ تو وہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں اس وقت گرا کے تو ان چوروں کو اوپر بٹھا دیا؟ اچھا چلا میں مانوں کہ اگر آپ نے شاید کسی کو غلط فہمی ہو کہ شہباز شریف اشتہاروں کے علاوہ بھی ترقی کر سکتا ہے، شاید وہ سمجھتے ہوں کہ واقعی وہ کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ ذرا آپ دیکھ لیں، شاید وہ سمجھے کہ اسحاق ڈار جو 2 دفعہ 99 میں بھی اکانومی بینکرپٹ کر کے گیا، پھر 2018 میں پاکستان کی اکانومی بینکرپٹ تھی، اس کے بعد جو شاید انہوں نے سمجھا ہو کہ یہ کچھ سیکھ گیا۔ تو لیکن آج مجھے 7 مہینے بعد بتائیں، مجھے ایک چیز بتائیں پاکستان کی جو پازیٹو کیا انہوں نے۔ آج اگر پاکستان کی اپنی بزنسز ہیں، ان کا گیلپ کا سروے ہے کہ 88% بزنس مین کہتا ہے کہ ہم غلط طرف جا رہے ہیں، یعنی ان کا اعتماد چلا گیا اس حکومت پہ۔ بیرون ملک جو کہ رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ پاکستان قرضے واپس کر سکتا ہے یا نہیں، وہ 85% آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قرضے واپس نہیں کر سکتا۔ تو نہ باہر کے لوگوں کو اس پہ اعتماد رہ گیا، نہ اندر کسی کو اعتماد ہے ان پہ، اپنی بزنس کو بھی نہیں ہے۔ اور تو گورننس کا یہ حال ہے کہ 53% دہشت گردی بڑھ گئی ہے 7 مہینوں میں، تو ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا سوچنے کا۔ یہ تو اپنے کیسز ہی معاف کروا رہے تھے، یہ تو ہماری پارٹی کو صرف دیوار سے لگانے کی تاکہ کسی طرح مجھے ڈسکوالیفائی کر کے الیکشن جیت جائے، ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں۔ تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا تو سٹیک پاکستان میں نہیں ہے، یہ جو نواز شریف کا تو سارا ٹبر باہر چلا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت لانگ مارچ کے شرکاء سے ویڈیو لنک خطاب کر رہے ہیں۔ عمران خان کا اپنے خطاب میں کہنا ہے کہ امیر ملکوں میں چلے جائیں، پاکستانی وہاں جانے کے لیے ترستے ہیں کیونکہ وہاں خوشحالی ہے، کیونکہ وہاں انصاف ملتا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں انصاف نہیں ملے گا تو ایسا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے۔ سے پوچھیں جو 75% ایکسپورٹس ہمارے دوران بڑھی تھی آئی ٹی کی، جو فیوچر ہے ملک کا، مجھے کسی سیکٹر سے بتائیں کہ کسی کو فائدہ ہوا ہے ان کے آنے سے؟ آج وہ لوگ جو ہمارے پر تنقید کرتے تھے، وہ آج دعائیں کر رہے ہیں کہ آپ کسی طرح واپس آئیں۔ میں صرف پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کچھ تو ذہنوں میں سے گزری ہوگی کہ جناب ہم ان کو چوروں کو واپس آنے دیں، کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ کوئی فائدہ کرائیں گے پاکستان کو۔ اور میں حیرت یہ ہے کہ 30 سال سے ان کا ٹریک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، اور ہماری اپنی اسٹیبلشمنٹ نے بار بار کرپٹ کا ہے، اپنی اسٹیبلشمنٹ نے 2 دفعہ نکوالا ان کو 90 کی دہائی میں، جب یہ ان کی کرپشن کی وجہ سے۔ تو میں ابھی بھی میں حیران ہوں کہ کوئی بھی شاید مجھے اس کا پتہ چل جائے کہ کوئی وجہ ہو یا ان کو کوئی نظر آئی ہو چیز کہ جو ان میں کوئی صفت ہو، وہ شاید مجھے نہ نظر آ رہی ہو۔ لیکن میں آخر میں آج اپنے سارے پاکستانیوں سے مخاطب ہوں۔ دیکھیں، یہ جو وقت ہے اس کے اندر آپ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں، آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر آج نیوٹرل ہو گئے، آپ کے بچے پچھتائیں گے، آپ کی آنے والی نسلیں پچھتائیں گی کہ جب آپ کو امر بالمعروف پہ چلنا چاہیے تھا، جب آپ کو ناانصافی کے خلاف جہاد کرنی چاہیے تھی، اور آپ گھروں میں بیٹھ گئے۔ عمران خان کو میں آپ کو پھر سے کہتا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے باہر نکلوں۔ جب مجھے پتا تھا اس کے باوجود، اور جب مجھے آگے بھی پتا ہے، لیکن میں بچپن سے میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں کبھی غلامی سے بہتر مر جانا ہے۔ یہ غلامی ہے، یہ جو ہو رہا ہے،
میں اپنا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکا ایکس پرائم منسٹر. مجھے پتا کس نے یہ ساری سازش کی تھی, مجھے وہ تینوں کا پتا ہے انہوں نے مل کے کی تھی, لیکن میں نہیں کر سکا. تو سوچ لیں کہ آپ میں سے کہ آپ عوام میں آپ کے پاس کیا حقوق ہے. آپ کے پاس, آپ سے اگر طاقتور ظلم کرتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ انسان اور بھیڑ بکریوں میں فرق ہے. انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں. بھیڑ بکریوں کو ڈنڈے مار کے جدھر مرضی آج کہہ دیں کہ یہ چور ہیں تو کل کہہ دیں کہ یہ پاک ہو گئے تو وہ ادھر ہی چلیں گے. انسانوں کے حقوق ہیں. انسان جب تک اپنے حقوق اور آزادی, جب تک اس کے لیے رائے حق کے لیے نہیں کھڑا ہوتا, انسانی معاشرہ جانوری معاشرہ بن جاتا ہے. جانوروں کا معاشرے میں جنگل کا قانون آ جاتا ہے, جو اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں ہے. ہماری کوششیں ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ سینیٹرز نکلے ہوئے ہیں, وکیل نکلے ہوئے ہیں کہ ساری دنیا کے سامنے اعظم سواتی سے ہوا, لیکن وہ بے بس ہے. اس کی والدہ ارشد شریف شہید کی, وہ انہوں نے کمیشن بنا دیا. والدہ کہتی مجھے اعتماد ہی نہیں ہے. تو جنہوں نے جو چاہتے ہیں انصاف, اگر ان کو کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے تو کیسے انصاف ملے گا؟ اور میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی, جو ایف آئی آر پولیس نے دی ہے, وہ ایف آئی آر کیا, وہ مذاق ہے. وہ ایک آدمی کے اوپر انہوں نے ایف آئی آر کاٹ دی ہے. تو ہمیں تو سب کو پتا ہے کہ دوسری طرف سے سامنے سے گولیاں آئی ہیں, دو مارنے والے تھے. تو انہوں نے تو وہی کیس بنا دیا کہ جناب یہ چاہتے ہیں. اسکرپٹ کیا تھی کہ جی دینی انتہا پسند نہیں, اکیلا تھا. اچھا وہ بھی اتنا بیوقوف ہے, جنہوں نے اس کو پڑھایا اس طوطے کو, وہ بھی اتنے بیوقوف تھے. وہ پہلی چیز کہتا کہ جی میں اکیلا تھا. کہ لوگوں, یعنی اگر کسی کو شک بھی تھا نا کہ سازش ہوئی, تو اس نے پوری کر دی کہ ہاں جی میں اکیلا تھا, کہیں وہ شک نہ پڑ جائے کہ جو دوسرا جو سامنے والا تھا اور اصل وہ نہ کہیں اس کی تلاش نہ شروع ہو جائے. تو اگر ہمیں انصاف نہیں مل سکتا, میں پھر سے کہتا ہوں میری قوم, آپ کو یہاں انصاف نہیں ملنے لگا, یہ ملک آگے نہیں بڑھنے لگا. اور یہ جو میں اب آپ کو ڈیٹ دینے لگا ہوں, میں اپنی ساری پہلے تو پارٹی کو بھی ساروں کو کہوں کہ ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اگلے ہفتے 26 نومبر کو آپ نے سب نے اسلام آباد پہنچنا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو ملوں گا اسلام آباد میں. تو میں یہ چاہتا ہوں, کیا ہوں, میں صرف اپنی پارٹی کو نہیں اب کہہ رہا, میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, جو اگر آپ کا خیال ہے